अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है हमारी सोसाइटी में, इसका क्या स्टेटस है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम स्टिल फेस कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो नई एडवांसमेंट्स हुई हैं जिसके ज़रिए हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इस कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। एआई का क्या रोल है, एआई फ्यूचर में हमें किस तरह से हेल्प आउट करने वाला है। टेली मेडिसिन किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है लोगों तक इसकी रसाई के लिए, इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सदफ़ इसहाक। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू। डॉक्टर सदफ़ इसहाक इज़ अ ब्रेस्ट सर्जिकल कंसल्टेंट। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन एक वीडियो पैकेज देखिए। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ता हुआ मर्ज है, जहां हर 9 में से एक खातून इस खतरे से दोचार है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत अब इस बीमारी की जल्द तशखीस मुमकिन हो चुकी है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मेमोग्राफी और डिजिटल स्क्रीनिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मामूली सी तब्दीलियों की भी शिनाख्त कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स मरीज के डेटा और इमेजेस का तज्जिया करके खतरे के इम्कानात पहले ही बता देते हैं। इसी तरह जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी खातून में कैंसर का खानदानी या मौरूसी खतरा मौजूद है या नहीं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट्स जैसे इक़दामात से दूर दराज इलाकों में भी खवातीन को सहूलत फराहम की जा सकती है। अगर इन टेक्नोलॉजीज को कौमी सतह पर मरबूत अंदाज में अपनाया जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हजारों जिंदगियां बर वक्त बचाई जा सकती हैं। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में ये जो बीमारी है अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन हर 9 में से एक खातून इस मर्ज़ की शिकार है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में स्टिल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, या अभी भी ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो रही हैं, हम लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। इस हवाले से ये बताइए कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स के बावजूद ये बीमारी अभी तक क्यों है, एंड वाई पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप ऑफ द कंट्रीज़ साउथ एशिया में। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह तमाम एशियाई ममालिक में से सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे तो रिसर्च के मुताबिक अगर देखें तो ओल्डर एज में है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान में देखें तो ये 10 साल पहले एज में आ रहा है। लाइक 30 से 45 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन ये कैंसर पाया जाता है। पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, और अगर हम देखें तो बाहर के मुल्कों में जल्दी इसलिए डिटेक्ट हो जाता है कि उनका कोई नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। राइट। लेकिन हमारा कोई इस तरह का रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ का इतना बजट नहीं है, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते नहीं हैं। और अगर देखें तो कैंसर रजिस्ट्री भी नहीं है। तो इसलिए कितना कैंसर है, अगर ये लोग कहते हैं कि हर साल तकरीबन 80,000 नए केस देखने में मिलते हैं, तो ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हो जाते हैं। राइट। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हकीम, क्वैक्स या होम्योपैथ्स या लेटेस्ट स्टेजेस में आते हैं और यंग पेशेंट्स में है। और 60% आबादी हमारी जो पाकिस्तान की है वो रूरल एरियाज़ में है, और शहरों में बिल्कुल। जितनी भी सहूलियात हैं वो शहरों में कंसंट्रेट हैं। तो इस वजह से अर्ली डिटेक्शन भी अगर हम बात करें तो हमारे ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे आते हैं। राइट। और तमाम सहूलियात शहरों में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती हैं, जिसकी वजह से ये लेट डायग्नोज हो रहा है। आपका कहने का मतलब है कि इतनी अवेयरनेस या जो कैंपेन्स लोगों ने की हैं, अभी तक भी लोग इस पे बहुत आवाज़ उठाते हैं। उसके बावजूद जो असल चैलेंज है कि लोगों तक इसकी स्क्रीनिंग या इसके टेस्ट के हवाले से रसाई देना। तो आपने रूरल एरियाज़ की बात की, टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन, ये जो दो फिनोमेनास हैं, जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पाकिस्तान में काफ़ी
آج کل کے ڈائنامکس میں پریولنٹ ہیں، یہ کس طرح سے اس چیلنج کو ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے، اور اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں تو ہمارا عموماً جتنا بھی طبقہ ہے وہ روزانہ کام پہ جاتا ہے تو وہ اپنا گھر چلاتا ہے، اور اگر ان میں کسی کے خاتون کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک دن کا آف ہے، تو اس لیے ٹیلی میڈیسن ایک طرح سے ان کو بغیر چھٹی کیے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر تک رسائی ہے۔ رائٹ، تو ان کو اپنے کام سے چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ بہت سی جگہوں پہ آپ کو جانے کے لیے 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو دس از آلسو دا ریزن کہ خواتین کافی عرصہ تو بتاتی ہی نہیں ہیں، بالکل، اور اگر ایک اسٹڈی کریں تو وہ 3 مہینے تو کوئی بھی اپنا سمٹم بتاتا ہی نہیں ہے جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ رائٹ، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کون سے ہاسپٹل جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر انہیں یہ مسئلہ ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائیں، تو عموماً دے لینڈ اپ ان کویکس۔ تو ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی کلینکس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بریسٹ کینسر کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ خوف ہے، خواتین مردوں کو دکھانا نہیں چاہتی، بالکل، اور یا اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، یا معاشرے میں اس کے متعلق بات کرنا بھی بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سب کے پاس یہاں پہ موبائل ہے، اگر جی، اسکولس تو دیکھیں واٹس ایپ، ٹیلی میڈیسن، یہ ساری چیزیں ہم بہت آسانی سے گھر میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز ہم یہ اب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے 18 سے 25 سال کے درمیان آپ اپنے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی رسک اسیسمنٹ کرائیں رائٹ، کہ آپ کو کتنا خطرہ ہے لائف میں کینسر ہونے کا، اور اس کے ساتھ اپنا بیسک سیلف بریسٹ ایگزامینیشن بھی سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ارلی ڈیٹیکٹ کر سکیں، اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی اویئر آف یور بریسٹ اویئر، کہ آپ کی نارمل بریسٹ کس طرح کی ہے، اوکے، تاکہ آپ کے کوئی چینجز ہیں تو وہ فیل ہوں۔ پھر رسک اسیسمنٹ کے حساب سے عموماً ایک ایج، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ویسٹ میں ایک ایج ہوتی ہے کہ آپ 45 سال سے میموگرافی شروع کر جی، دیں، ہمیں لگتا ہے کہ ینگر ایج میں ہے تو ہم 40 سال میں کہتے ہیں کہ اس سے آپ نے میموگرافی شروع کرنی ہے۔ یہ ایک قسم کا ایکس رے ہوتا ہے اوکے، جو چھاتی کے سے ریز گزرتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتے ہیں، کچھ ذرات ایسے نظر آتے ہیں جو گلٹی بننے سے تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے ہی ہم میموگرافی پہ پک کر سکتے ہیں۔ رائٹ، تو ارلی ڈیٹیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم کینسر کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں جب وہ گلٹی بھی نہیں بنا ہوا تو 100% کیور ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اگریسو ٹائپ کا ہی کینسر کیوں نہ ہو، جی، اور ایسے مریض اپنی زندگی نارمل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی خاتون ہیں وہ BRCA1 BRCA2 میوٹیشن کے ساتھ جی، ان کی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، تو اگر وہ 70 سال کی تک زندہ رہنے کی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے تو ان کو 90% بریسٹ کینسر ہوگا۔ تو اگر ہم کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کو 40 to 80% چانس ہے بریسٹ کینسر ہونے کا، تو وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حفاظتی انتظام کر سکتی ہیں، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتی ہیں، اور بالکل، ایسی خواتین کو 30 to 40% اوویرین کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی انفارمیشن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں لوگ کرواتے نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت اس ڈر میں رہیں گے۔ رائٹ، دس از لیکن اس چیز کو بھی، اس میسج کو دینا چاہیے کہ دس از، آپ نے اپنے بارے میں اپنے اویئر ہونا ہے، جی، اس میں کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ بالکل، یہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے رسائی ہے ایسی چیزوں، ایسی اپرچونیٹیز کے لیے، وہ ضرور اویل کریں، وہ اپنی ہیلتھ کو نمبر 1 پریورٹی پہ رکھیں۔ ایسے لوگ جن کی رسائی نہیں ہے، ہم ان کی لیٹ سپوز ہم ان کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ارلی سٹیج سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ پرون ہیں اس ڈیزیز کے۔ فار ایگزامپل میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے، وہ لڑکیوں میں ہم ابھی بھی جب اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کس حد تک وہ کرتے ہیں، نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ ایک چیز بہت چیلنجنگ ہے، کیونکہ ہم ایک مخصوص منتھ میں ہی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکولس میں، کالجز میں ان مدرس کو بتانا چاہیے کتنے سگنیفیکنٹ ہے یہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن۔ جو اسکولس ہیں، ٹیچرس جو ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے کیریکولم میں ہم ہیلتھ، بریسٹ اسکریننگ، سروائکل کینسر، اوویرین کینسر کے متعلق ایک آپ کے کورس میں چیز ہونی چاہیے، جس سے ہم اپنے جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو اس طرح بنائیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں اویئر ہوں۔ رائٹ، اسی طرح جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں، وہ انسٹیڈ کہ وہ کوئی اس طرح کے مسکنسیپشنس دیں، ہم ان کو گروم کریں۔ گھر میں ٹیچرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کی لیڈی ہیلتھ وزٹرز، ان سب کو بتانا چاہیے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا،
اور ارلی ڈیٹیکشن پھر وہ جب خود ایگزامن کریں گی اور ہمارے تک پاس جلدی آئیں گی، کیونکہ جتنی بھی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو 60% کینسر نئے ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ اسٹیج 3 یا 4 میں آتے ہیں، تو اگر وہ 1 اور 2 میں آ جائیں کسی کی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنے کی وجہ سے تو وی کین سیو مور لائفس. تو اگر ہم صرف اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں اور اتنا بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر اسکریننگ پہ جن لوگوں کو پتہ بھی ہے ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو یہ صرف ایک شور ہے، اور پھر وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو کویکس ہوں گے، اور دیٹس وائی کہ پھر وہ مشکل سے ہم تک پہنچیں گے. تو سم ٹائمس مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے سرکاری ہسپتالوں میں مریض آ بھی جاتا ہے ٹائم پہ، لیکن جب تک اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو وہ تقریباً 3 سے 4 منتھ گزر گئے ہوتے ہیں اور وہ ایڈوانس اسٹیجز میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں، اس طرح کے 1 اسٹاپ بریسٹ یا فاسٹ ٹریک سسٹمز بنائے جائیں ہاسپٹلس میں، جس سے اگر کسی کو کوئی آتا ہے تو وہ فوراً آئیں ہمارے پاس اور ان کا ود ان 2 ویکس 3 ویکس سارا اسٹیجنگ کمپلیٹ ہو جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. اور جو سروائیورز ہیں وہ سوسائٹی میں آئیں، دے کم ایز اے ہیلتھ چیمپئنس، تاکہ ان میں کوئی شیم نہ ہو، دے لیو دیئر لائف پرائڈ. تو ان میں اندر کوئی ہم کینسر کو کوئی اچھوت نہ سمجھیں، سروائیورز کے ساتھ سروائیورز ایز اے ہیلتھ چیمپئنس آئیں، وہ جب اویئرنیس دیں گے کہ دیکھیں مجھے یہ بیماری تھی اور میں ٹھیک ہو گئی، تو وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ کرے گی. تو اس طرح جو ریڈیولوجسٹ بھی کم ہیں، تو اس طرح ہم ایک میسو پاپولیشن کو پہنچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک دن میں یا ایک ہفتے میں ہم 6000 آبادی کے گاؤں کی اسکریننگ کر سکتے ہیں اور ٹرائیاج کر کے جس میں ہائی رسک ہوں ان کو ہم ان کی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. تو عموماً ریسورسز نہیں ہے، لیکن چھوٹے پائلٹ پروجیکٹس جو WHO نے بھی حکومتوں کو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، پاکستان کو وہ سجیسٹ کرتے ہیں اور وہ ان آبادی پہ شروع کریں. تو اسی طرح پھر ایونچولی آج سے 10 سال کے بعد ہم ایک بڑے نیشنل اسکریننگ پروگرام کی طرف جا سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کون سی ایڈوانسمنٹس ہیں یا ٹیکنالوجیز متعارف کروائی گئی ہیں، اور اس کے حوالے سے کہ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے، ڈسپائٹ کہ ہم بہت ساری کیمپینز آلریڈی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کہاں کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر صدف ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بریسٹ کینسر جو ہے وہ 40s کے بعد ہی خواتین میں ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان کے ڈائنامکس میں اوور آل کون سی کس ایج سے یہ ہو سکتا ہے؟ بریسٹ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ینگسٹ جو ہے میں نے جو آپریٹ کی ہیں وہ 21 سال کی بچی تھی، اور ینگر فیمیلز میں دیکھنے میں پاکستان میں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف 40 سال کے بعد ہی ہوگا، تو اگر کوئی گلٹی ہے تو اسے اگنور نہ کریں، کیونکہ ینگر ایج کی خواتین میں اگر کوئی گلٹی ہوتی ہے تو اسی کانسیپٹ کی وجہ سے زیادہ اگنور ہوتی ہیں، وہ اس کو سیریس نہیں لیتی. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی گلٹی یا کوئی بھی سمٹم بریسٹ کینسر کا ہوتا ہے وہ تو 3 ماہ وہ ویٹ کرتی ہیں. تو جتنی آپ کو چیز جلدی ہو تو آپ جلدی ڈاکٹر کے پاس آئیں. بہت سے پیشنٹ میری پریکٹس میں پڑھے لکھے لوگ بھی آپ سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب بایوپسی نہیں کروانی، اس سے ہم نے سنا کہ کینسر ہو جاتا ہے. لیکن جب تک آپ بایوپسی نہیں کروائیں گے تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی عام گلٹی ہے یا آپ کی کینسر گلٹی ہے یا جو بھی چیز ہے. کبھی بھی کوئی چیز لگنے سے کینسر نہیں ہوتا. کسی کلر کے کوئی گارمنٹس پہننے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا، کوئی ڈیوڈرنٹ استعمال کرنے سے کوئی کینسر نہیں ہوتا. آپ کسی کینسر کے مریض کے ساتھ اگر کھانا شیئر کرتے ہیں تو اس سے کینسر نہیں ہوتا. تو خاندان میں اگر آپ جینیٹک پری ڈسپوزیشن نہیں ہے تو اگر کسی کی، ویسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ 85% عورتوں کو جن کو نیا کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے ان کی فیملی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ٹرانسفر ماں سے بیٹی اور بیٹی سے آگے جنریشن میں ہونی ہے. تو دیٹس وائی دا پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، اور یہ ٹیبو بناتے ہیں. تو یہ میتھس جو ہیں کوئی بھی بریسٹ سرجری کی وجہ سے نہیں ہوتا. بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے تو 4 بچوں کو دودھ پلایا، ہمیں کیوں کینسر ہو گیا. تو ہارمونل ٹیبلٹس بہت زیادہ یوز کرنا اور وزن زیادہ ہونا یا پری ڈائبیٹک ہونا اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دوائی بتائیں جس سے 30% رسک کم ہو جائے بریسٹ کینسر ہونے کا، تو وہ ایکسرسائز ہے.
رائٹ. ایسی اسٹڈیز ہیں کہ اگر آپ 150 منٹ ہفتے میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایسی خواتین کو کینسر 30% کم ہوتا ہے ان خواتین کی نسبت جو ایکسرسائز نہیں کرتی. تو دس از سم تھنگ جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ارلی ڈیٹیکشن کے ساتھ, اور اپنی صحت کا خیال رکھنا. اپنے لائف سٹائل کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, یا ارلی ایج میں ہم کون سی ایسی چیزیں تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں اس بیماری سے؟ اس میں سب سے پہلے تو موومنٹ از ہیلدی لائف اسٹائل. اچھا. ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے لیے ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہیں, ہمارے پاس باہر نکلنا سیف نہیں سمجھتے, یا پارکس نہیں ہیں, یا کمیوٹ میں باہر نہیں نکلتی تو وہ اوور ویٹ کا شکار ہیں. بالکل. تو ایکسرسائز اسکولس میں بھی گراؤنڈس ہونی چاہیے, بچیوں کے اندر آپ رجحان ڈالیں کہ آپ نے ضرور ایکسرسائز کرنی ہے. گھر میں جو بوڑھی خواتین ہیں وہ تقریباً سب جو ہیں روزانہ 30 منٹ ورزش کریں تو ایسی خواتین میں کینسر, کسی بھی قسم کے کینسر سے یہ سیفٹی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ آئل, چینی, باہر کی چیزیں, فاسٹ فوڈ, پروسیسڈ فوڈ کا استعمال نہ کریں. اگر آپ کی ایک پلیٹ میں ایک ریمبو کی طرح ہر قسم کا کلر ہے جس میں ویجیٹیبلس بھی ہیں, پروٹینس بھی ہیں, ایگس بھی ہیں, تو آپ کے جتنے ڈائٹ اچھی ہوگی, جتنے اس میں بیلنس ڈائٹ ہوگی اور ایکسرسائز, دیٹس دا بیسٹ سیفٹی ٹورڈس اینی ادر ڈیزیز. وزن اپنا کنٹرول رکھیں, غیر ضروری ہارمونل ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کا رسک بڑھاتی ہیں بریسٹ کینسر کی طرف. اور اگر آپ کی فیملی میں بریسٹ کینسر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے جا کے رسک اسیسمنٹ کرائیں اور ارلی اسکریننگ کی طرف آئیں. بالکل. سو دا کی از کہ ہمیں موومنٹ کی طرف موومنٹ کرتے رہنا چاہیے, اور ایکسرسائز اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہماری پوری باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے, بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ, ایک بہت لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا میل میں بھی ہو سکتا ہے یہ بریسٹ کینسر, یا اس کے کوئی چانسز ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے, کوئی لمپس کریٹ ہو سکتی ہیں؟ جی, میل بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے. اگر 100 بریسٹ کینسر کی پیشنٹ ہوں تو اس میں سے ایک کو ہوتا ہے, ہوتا کم ہے. لائک 1 in 100 کینسر پیشنٹس ول بی دا میل, اور وہ بھی مس ڈائگنوز ہوتا ہے. اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے, یہ عموماً جینیٹکلی ہوتا ہے میل میں. کسی کی امی, دادی, پھپھو کو کینسر ہے تو ان کی کوئی جینیٹکلی وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے میل بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اور میل میں بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اینڈ اف لیٹ سپوز کوئی میل میں یہ بریسٹ کینسر اس کو ہے, تو کیا وہ بھی پاس آن ہو سکتا ہے؟ وہ میں نے آپ سے کہا کہ میل میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوا ہوا ہے, اور وہ بھی پاس آن ہو سکتا ہے. رائٹ. ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈاکٹرز تک نہیں جاتے, لوگوں سے ڈاکٹرز سے بات نہیں کرتے اگر ان کو کوئی لمپس فیل ہو رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دس کین لیڈ ٹو دا کینسر تھنگ. تو کیا ہر لمپ, ہر گلٹی کینسرس ہوتی ہے, یا یہ بھی, کیونکہ میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری نہ لگ جائے یا وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں, دین دے ہیو ٹو گو تھرو ویری پینفل پروسیجرز. اس حوالے سے بتائیے. اس میں یہ ہے کہ بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ زیادہ خوف, شیم, اسٹگما اس بیماری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. بعض اوقات پین کو خواتین بہت گوگل کر کے کینسر سمجھ لیتی ہیں, اور جب میرے پاس آتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی آپ کے کینسر کا نہیں تھا. ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی. پاکستان میں پریولنس زیادہ ہے تو ہم تقریباً اگر اولڈ ایج میں آپ کو کینسر, آپ کو کوئی گلٹی ہوتی ہے لائک 60 سال میں, 50 سال میں, تو وہ عموماً زیادہ خطرہ ہے اس کو کینسر کی طرف جانے کے, اس کی بجائے اگر کسی کو 25 سے 30 سال کی عمر میں کوئی گلٹی ہوتی ہے, دیر سے آئیں گے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اسکولس میں ٹیچرس کو یہ ایک آپ نے بات کرنی ہے اس کے متعلق, ڈر کو ختم کرنا ہے. بہت سی جگہوں پہ ہر ہاسپٹل میں ایک 1 اسٹاپ بریسٹ کلینک ہو جہاں کی ساری ٹیم, ہم کنزرویٹو ہیں, ہم میل کو نہیں چیک کروانا چاہتے, تو ایک فاسٹ ٹریک بریسٹ کلینکس ہوں جہاں کا سب اسٹاف فیمیل ہو, فیمیل ٹیلی ہیلتھ کلینکس ہوں, تاکہ اس کے متعلق ٹیبو کم ہو, ہیلتھ سروائیورز آئیں. تو اسی طرح ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن از لائک اے کیور فار دس تھنگ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے صرف نہیں بلکہ جو ایک کانورسیشن ہے ارلی ایج میں, آپ کی ٹیچرز خواتین کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں, کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ اس ایج میں آپ کی باڈی میں بہت سارے چینجز آ رہے ہوتے ہیں. کچھ آئی تھنک میلس کو بھی بتانا چاہیے, میلس کی بھی آپ کو اویئرنیس کرنی چاہیے کہ آپ کے خواتین ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں میلس پہ, کہ وہ فائنینشلی بھی, کچھ خواتین, موسٹلی خواتین ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس وہ لے کے جائیں گے. تو اگر وہ اس طرح کے کوئی آپ کے ساتھ
ساتھ ایک تو ریلیشن شپ ایسا ہو کہ وہ آپ شیئر کریں آپ کی بہن یا آپ کی مدر کہ ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو ہے، اور وہ انکریج کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. بالکل. تو جتنا ہم اس کا ٹیبو اور شیم اراؤنڈ دس ڈیزیز کم کریں گے ایز اے سوسائٹی، اتنے ہی ہمیں مور کیسز کو ارلی اسٹیجز پہ دیکھ سکیں گے. سو آج کل سرویکل کینسر کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ویکسینیشنز کے حوالے سے گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ بہت ضروری ہے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ سرویکل کینسر کس طرح سے ہماری جو سوسائٹی میں ہے، کیا پہلے سے تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا اس بارے میں اور اس پر بات نہیں ہوتی تھی، جیسے بریسٹ کینسر پر تو ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک نیا ورڈ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. اس حوالے سے بتائیے، اور ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے؟ دیکھیے اگر میں آج سے آپ سے کہوں کہ بریسٹ کینسر کی کوئی ویکسین ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ وہی سوسائٹی بہت خوش ہوگی کہ یس. جی. لیکن چونکہ ہم ہر ویکسین کے ہم ابھی تک اپنے ملک سے پولیو کو ختم نہیں کر سکے، ایگزیکٹلی. کیونکہ ہر ویکسین کے متعلق اس طرح کے میتھس اور اس طرح کے ایک سوچ آگے آ جاتی ہے جو اس میں ہنڈرنس ہو جاتی جی. ہے. اسی طرح یہ جو سروائکل کینسر یا بچہ دانی کا جو کینسر ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ بات اسی لیے نہیں کرتے کہ یہ شیم ٹیبو اور خواتین اور یہ ہم نے بات نہیں کرنی. تو یہ کینسر تو ہے، رائٹ. یہ کینسر تو ہے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ لیٹر اسٹیجز میں آتی ہیں، جی. اور یہ بہت ہی برا کینسر ہے، اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت اگریسو ہوتا ہے. لیکن یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ کینسر ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ 90% اس وائرس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کوئی خسرے کی ویکسین لگاتے ہیں بچپن میں، یا کوئی بھی پولیو کی یا کوئی بھی وائرس کی ویکسین لگاتے ہیں، اسی طرح یہ ویکسین جو ہوتی ہے وہ جو ایچ پی وائرس ہے اس کو آپ کی باڈی میں داخل نہیں ہونے دیتی، اور ایچ پی وائرس ہی کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے. تو وہ ویکسین از ناٹ سم تھنگ. WHO اور باقی جو جنہوں نے یہ لانچ کی ہے اس میں آپ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو یہ کینسر ایریڈیکیٹ ہو گیا ہوا ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں، لیکن پاکستان میں ابھی تک ویکسین اور اس کے متعلق اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کرا ہی نہیں سکے. تو اگر یہ ویکسین 9 سے 14 سال کی عمر میں بچیوں میں لگ جائے تو ہم اگلے 10 سال تک سروائکل کینسر سے بالکل ختم ہو جائے گا. تو آئی تھنک ہمیں ایز اے نیشن حکومت کو بھی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ جا کے رورل ایریاز میں جو آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے اسکول ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کو پہلے ایجوکیٹ کریں، اس طرح کے پروگرامس کریں، تاکہ جب وہ ویکسین کو آپ لانچ کریں تو اس کے متعلق کوئی بھی فالس انفارمیشن نہ آئے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ اپنا وقت دینے کے لیے، اور آپ نے بہت ایکوریٹلی، بہت پریسائزلی بتایا کہ کس طرح سے کچھ پازیٹیو چینجز کر کے اپنی زندگی میں ہم اس خطرناک مرض سے بچ سکتے ہیں اور ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس بیماری کو. جی، آپ نے دیکھا کہ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسی AI کی وجہ سے ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں، ٹیلی میڈیسن بھی ہے، ٹیلی کنسلٹیشن سے بھی ہم لوگ اویئرنیس لے سکتے ہیں، کنسلٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے، اب کوئی بھی ارلی سائنس ہوں اس حوالے سے ہم جان سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات بتائی کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے، اپنا ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس خطرناک مرض سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اوور آل اویئرنیس کے لیے رورل ایریاز پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہاں کے لوگ اس سے ڈپرائیوڈ نہ ہوں، اور اپنی ڈیلی کانورسیشن میں بھی اس کو ایک انٹیگرل کانورسیشن کا پارٹ بنانا چاہیے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک آپ شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.